अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज दो मौजू हैं उस पर बात करते हैं, बल्कि दो ख़बरें हैं उस पर बात करते हैं। एक तो मशर महमूद ख़ान के घर में जो छापा पड़ा है, उसकी हकीकत क्या है उस पर बात करते हैं। और दूसरा, स्वीडन में एक बलोच खातून रिहाइश पजीर है, उसको स्वीडन हुकाम ने उसके मुल्क की हवालगी का फ़ैसला किया है। इस पे भी बात करते हैं कि वो खातून कौन है और किस मुल्क को उन्होंने हवाला करना है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं जी महमूद ख़ान अचकज़ई साहब का जो है वो घर है, उस पर एक इतला यही आ रही हैं, ख़बरें यही आ रही हैं कि जी छापा पड़ गया। और इस छापे के ख़िलाफ़ आज बलूचिस्तान बार की जानिब से अदालतों का बाइकआउट किया गया। कल पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लीडरशिप ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें पूरी तफसील बता दी। और आज या कल शायद पीटीआई के लीडरशिप ने इस्लामाबाद में खान साहब को, मशर साहब को साथ लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी भरपूर मजम्मत की जा रही है। और इस छापे को जोड़ा जा रहा है सियासी या उनके अपनी पार्टी की जानिब से या बाकी सियासी जमातों की यानी पीटीआई की जानिब से कि महमूद ख़ान अचकज़ई साहब ने कौमी असम्बली में अपने पहला स्पीच जो की थी, तारीफ़ी जो स्पीच वो जो इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को वग़ैरह को जो है ज़ाहिर के काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। अभी तासुर ये दी जा रही है कि जो छापा पड़ गया है उसके घर पे, ये दरअसल उस कौमी असम्बली में होने वाले जो उनका तकरीर था उसका रद्द अमल है। चूँकि हम भी कोयटा में बैठे हैं, मालूमात लेने की कोशिश की हमने, दो तीन वर्जन सामने आ रहे हैं इस हवाले से। उस कवारी रोड का इलाका है, कोयटा का गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे ख़ान साहब का घर है, मशर साहब का। और आते जाते हमें नज़र आता है उसका घर। बड़ा घर नहीं है, मतलब ऐसा कोई लशपश घर नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था, हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह आते जाते थे तो ये रास्ता हमारा होता था कवारी रोड, तो तब से जो है घर हम जानते हैं, इस घर को आते जाते रहे हैं। इस घर के महमूद ख़ान साहब के घर के साथ कुछ दो तीन घर और भी हैं, मतलब कोई ये हाउसिंग कॉलोनी नहीं है, एक गुंजान आबाद इलाका है। आसपास जो है कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे उनका बरल घर है। इसी घर के साथ एक और प्लॉट भी है छोटा सा, उसकी भी चार दीवारी तकरीबन हो गई है। और इसके अलावा बिल्कुल घर के साथ एक और कोई प्लाजा मलाजा भी वहाँ पे बनी है भी नहीं। और इस छापे में मशर का एक सिक्योरिटी गार्ड जो अमूमन उनके घर के रखवाली करते हैं, वो उनमें से एक गिरफ़्तार हुआ है। एक तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका मौक़िफ़ है कि जी ये, जैसे कि मैंने कहा कि वो कौमी असम्बली का जो उनका इजलास वो स्पीच हुई थी उसका रद्द अमल है। और दूसरी तरफ इंतज़ामिया क्या कहती है? इंतज़ामिया कहती है कि जी हमने दरअसल वहाँ पे एक प्राइवेट लैंड था और एक सरकारी छोटा, तो उसको वागुजार करने के लिए, इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए वो हमने कार्रवाई की। और ख़ान साहब के ज़ाहिर है कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठे हुए थे, तो उधर जो है उन्होंने रिकॉर्ड डालने की कोशिश की, फिर हमने उसको गिरफ़्तार किया है। ये हुकूमत का ज़िले इंतज़ामिया कोयटा का मौक़िफ़ है। और ज़ाहिर कि पश्तूनख्वा का मौक़िफ़ अपना वो है कि जी घर में छापा पड़ा है। हमने मालूमात लेने की कोशिश की, उसमें ये हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने उस एरिया में जहाँ पे ख़ान साहब का घर है वहाँ गई है, इंक्रोचमेंट आप उसको कहें, कुछ भी कहें, मतलब एक कार्रवाई की है उन्होंने। और वो जो महमूद ख़ान साहब का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी गिरफ़्तार हुआ है। लेकिन घर के अंदर इंतज़ामिया घर के अंदर नहीं गई है, मतलब ये जो जिसको आप छापा कह सकते हैं ना, छापा मारा है या घर के अंदर तोड़ फोड़ की हो या ऐसे कोई मालूमात अब तक, मतलब मैं गैर जानबदाराना तौर पर आपको बता रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया, वहाँ के मकामी लोग हैं उनसे भी रब्ता किया कि मामला क्या है, साथ के जो दुकानदार हैं वगैरह उनसे,
گھر کے اندر اطلاع آئیں کہ وہاں پہ کوئی نہیں گیا ہے، مطلب چار دیواری کے اندر نہیں گیا ہے، چونکہ چار دیواری وہ پورا ایک کمپلیکس ٹائپ ہے، بند ہے چاروں طرف، اس کے نہیں ہے کہ چار دیواری ہے پلنگ گیا تو اندر گئے، ایسا نہیں ہے، وہ بالکل پیک ہے، 2 منزلہ گھر ہے، پیک ہے بالکل. تو اندر جانے کی اطلاع ابھی تک نہیں ہے کہ اندر نہیں گئے ہیں. بہرحال جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کے جو سیکورٹی کے لوگ جو بیٹھتے ہیں 8-10 ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں، خان صاحب خود آتے ہیں تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں. بہرحال وہاں پہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ جو مورچہ ہے آپ اس کو کہیں، یا جو انہوں نے اپنا کمرہ وغیرہ بنایا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ لینڈ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے انتظامیہ گئی تھی، اس کو ختم کروایا وغیرہ. ادھر تھوڑا خان صاحب کے سیکورٹی باڈی گارڈز اور انتظامیہ کے لوگوں کے درمیان ادھر پہ تو میں ہوا ہے، تھوڑا ہاتھا پائی تک بھی ہوئی ہے، پھر بعد میں بندہ گرفتار ہوا ہے خان صاحب کا. تو وہ بقول انتظامیہ وہ انکروچمنٹ ہے. اس انکروچمنٹ کو ہم نے ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک کارروائی کی، اور آگے سے رد عمل آیا تو ہم نے پھر جوابی رد عمل دیا، تو یہ گرفتاری ہوئی ہے. ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ جو انکروچمنٹ کی گئی ہے وہ کوئی کسی پرائیویٹ بندے کا ہے یا سرکاری ہے، لیکن بقول حکومت کے وہاں پہ سرکاری بھی ہے، لیکن یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ سرکاری نہیں ہے. زمین چھوٹا سا زمین ہے، 200-400 فٹ شاید ہو، تو یہ سرکاری زمین نہیں ہے، یہ وہاں کا مطلب پرائیویٹ لینڈ ہے یہ. اور یہ ابھی یہاں پہ یہ لوگ مطلب محمد خان صاحب کے جو لوگ بیٹھے یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ مجھے جہاں سے یاد پڑتا ہے یہ 1997-98 میں جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے، ہم آتے جاتے تب بھی ان کے سیکورٹی یہاں پہ ہم باڈی گارڈ وغیرہ یہاں پہ بیٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. بہرحال حکومت کے موقف کو یا پشتونخوا کا موقف ہے ان کو ذرا سا تھوڑا سائڈ پہ رکھے. اگر ایمانداری سے بات کی جائے، اگر پرائیویٹ لینڈ ہے تو ظاہر ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو واگزار کرا دے، جس کی زمین ہے اس کو خالی کروا دے. کوئی بھی ہو، کوئی بھی شہری ہو، اگر اس کی زمین کسی نے قبضہ کیا، کوئی بھی بندہ ہو، آپ کو خالی کرانا ہے. یہ بات کسی حد تک انتظامیہ کا ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن سوال پیدا یہاں پہ ہو رہا ہے، اور جو تاثر چاپا وغیرہ کے اس لیے وہ تھوڑا مضبوط ہو رہا ہے تاثر، وہ اس لیے کہ یار آپ کو آج کے دن یعنی کہ جس دن مشر نے قومی اسمبلی میں تقریر کیا اس کے اگلے دن یہ کارروائی کرنی تھی. مہینہ 2 مہینے بعد میں بھی کر سکتے تھے، مہینہ 2 مہینے پہلے بھی کر سکتے تھے یہ کارروائی. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، پرانا معاملہ ہے. یہ تو 15-20 سال سے زیادہ تو مجھے یاد ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے. ابھی یہ نہیں پتہ انکروچمنٹ ہے، تجاوزات ہے، یا خان صاحب کے لوگ زبردستی بیٹھے ہیں، یا جس کی پراپرٹی ہے اس کی رضامندی سے بیٹھے ہیں، یہ نہیں پتہ ظاہر ہے. اور اتنا ٹائم گزرا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے شکایت کی ہوگی تو آج بھی نہیں کی ہوگی، تو پرانا اگر کسی کی ناراضگی تھی کہ جی میرے زمین کو کسی نے قبضہ کیا ہے اور اس کو واگزار کرانا ہے، تو وہ تو 15-20 سال کا مسئلہ ہے. تو پہلے کسی نے جا کے درخواست دی ہوگی، کوئی ریکویسٹ کیا ہوگا حکومت سے، تو تب کیوں نہیں ہوا ان سالوں میں؟ پھر اب اس بندے کو اب کیسے خیال آیا کہ جی میں جا کے بھی درخواست دے دوں، میری زمین جو ہے واگزار کرانا ہے؟ سوال ادھر پیدا ہوتا ہے. یا اس بندے نے کوئی درخواست نہیں، جس کی پراپرٹی ہے اس نے کوئی درخواست نہیں دی ہے اور انتظامیہ نے خود سے جا کے کی ہوگی، تب بھی موقع مناسبت یہ نہیں ہے. ویسے تو اگر مطلب کسی کو انصاف دلانے کا کوئی موقع مناسبت تو نہیں ہوتا اگر کسی کا زمین قبضہ ہے، کسی نے لوٹا ہے، جو بھی ہے، لیکن معاملہ بہت پرانا ہے. تو اس کو یہ قومی اسمبلی کے جو تقریر ہے، جو تاثر دیا جا رہا ہے، تو اس کے نزدیک آگے پیچھے کیوں کیا گیا؟ جیسے ادھر تقریر ہوئی اگلی رات کو جو ہے اپنے ادھر یہ کارروائی کی. اس لیے یہ ضلعی انتظامیہ کی یا تو بدنیتی کی پر کی ہے، تاکہ ہم بھی دکھائیں کہ ہم کچھ ہیں. یہ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے.
اس کے علاوہ کوئی مجھے وجہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ مطلب آپ کا ٹائمنگ جو ہے وہ غلط تھی. اب 10 دن کے بعد بھی کر سکتے تھے، پر یہ ہوا ہے خان صاحب کے اوزارہ کے. اور مشہد جو ہے قابل احترام ہے بلوچستان کے عوام کے لیے. اب جس طرح اس کا قد کاٹ ہے، باقی پاکستان کے جو سیاسی دنیا ہے جو قابل احترام ہے ظاہر کہ، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. پر انتظامیہ کی مرضی ہے، اس نے کر لیا. اچھا آتے ہیں جی اگلی خبر پہ. اگلی خبر یہ ہے کہ ایک خاتون ہے کہ تقریباً کوئی 2-2.5 سال کا عرصہ ہوا ہے، وہ ایران سے سویڈن گئی ہے. بلوچ خاتون ہے، اسما میر اسماعیل ان کا نام ہے، لیکن عاصمہ بلوچ کے نام سے جو ہے معروف ہیں. عاصمہ بلوچ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. سوشل میڈیا میں ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے. اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ انہیں سویڈن حکومت کی جانب سے ایک فون کال موصول ہوئی ہے. ان کو کہا ہے کہ جی آپ کو ہم ایران کے حوالے کریں گے. بنیادی طور پر عاصمہ بلوچ جو ہے وہ ایران کا خاش کا علاقہ ہے، سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے، بلوچ آبادی ہے خاش. اور یہ خاتون خود بھی بلوچ ہے، تو وہاں سے ان کا تعلق ہے. تو ان کے بقول کہ مجھے سویڈن حکام کی جانب سے یا ان کا جو پولیس ہے، جو بھی ادارہ ہے، ان کی طرف سے ایک فون کال موصول ہوئی ہے کہ جی ہم آپ کو ایران کے حوالے کر رہے ہیں. اور عاصمہ بلوچ جو ہے وہ انہوں نے درخواست دی ہے سویڈن گورنمنٹ کو سیاسی پناہ کی. سیاسی پناہ ظاہر ہے کہ بیرونی ملک یورپی ممالک میں اس صورت میں آپ دیتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ مجھے اگر میں اپنے ملک چلا جاؤں گا تو وہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو لوگ سیاسی پناہ لیتے ہیں. جو ایک بار سیاسی پناہ لیا جائے تو پھر سکون ہو جاتی ہے، پھر کسی کے حوالے کم ہوتی ہے اس طرح. لیکن ان دوران جو ہے سویڈن گورنمنٹ نے عاصمہ بلوچ کو سیاسی پناہ یا اسائلم جو بھی آپ کہیں اس کو وہ نہیں دیے. تو اب اس کو ایک فون کال موصول ہوا ہے. عاصمہ بلوچ پر ایرانی جو حکام ہیں یا ایرانی ریاست ہے وہ یہ الزام عائد کرتی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ داعش سے ہے. ظاہر ہے کہ داعش ایک سنی دہشت گرد اور انتہا پسند تنظیم ہے، دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، اور پوری دنیا نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر لیا ہے. اور اسی بنیاد پہ ایران نے یہ ایلیگیشن عاصمہ بلوچ پہ لگائی ہے کہ یہ داعش سے ہے. کیونکہ اگر کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا کوئی سوشل ایکٹیویٹی یا نیشنلزم کی بنیاد پہ اگر کوئی آپ ایلیگیشن لگا لیں کسی اور ملک کو، تو آپ کی بات نہیں سنی جاتی ہے. چونکہ داعش ایک ایسا کارڈ ہے دنیا بھر میں جو اس کو سنا جاتا ہے اور سیریس لیا جاتا ہے. اطلاع یہ کہ ایرانی حکام نے سویڈن گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جی یہ خاتون جو ہے اس کا تعلق داعش سے ہے اور یہ سویڈن میں بھی دہشت گردی کر سکتی ہے وغیرہ. تو سویڈن گورنمنٹ کو بھی ان کو بھی خطرہ لاحق ہے، کیونکہ میرا شہری ہے، مجھ سے نکل کے آپ کے پاس آئی ہے تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دو. تو سویڈن گورنمنٹ نے اس کو حوالے کرنے کا مطلب اس گزارے کہ فون کال آیا جی آپ تیاری کر لیں آپ کو حوالے کریں گے. خاتون کہتی ہے کہ جی مجھے ایران میں سیاسی ایکٹیویٹی کی بنیاد پہ میری جان کو خطرہ ہے تو میں ادھر آئی ہوں. اور اس کے علاوہ جب سے میں سویڈن آئی ہوں اس کے بعد میرے جو خاندان کے لوگ ہیں، جو فیملی کے لوگ ہیں جو ایران میں ان کو بڑا دھمکیاں وغیرہ ایرانی حکام کی جانب سے دی جا رہی ہے، ان کو بڑا تنگ کیا جا رہا ہے. اگر مجھے سویڈن گورنمنٹ نے ایران کے حوالے کر دیا تو میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو خاتون نے امریکہ اور باقی جو یورپی ممالک ہیں ان سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ سویڈن گورنمنٹ سے اس حوالے سے بات کریں، مجھے ایران کے حوالے نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ ایران کے حوالے کیا تو پھر جان کو ظاہر خطرہ تو ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ یورپی ممالک میں میرے خیال میں اس طرح کے بہت کم کیسز ہوتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اسائلم کے لیے آپ کے پاس آئے، کوئی خاتون ہو مرد ہو جو بھی ہو، تو
آپ کسی ملک کے حوالے اس کو کر دیں، اور اسپیشلی ایران جیسا ملک جہاں پوری یورپی یونین کے ساتھ، یورپی ممالک کے ساتھ ایران کے کوئی وہ خاص تعلقات نہیں ہیں، اور اسی طرح عرب ممالک سے بھی ایران کے کوئی خاص تعلقات نہیں ہیں۔ بہت کم ایسے ممالک ہیں جن کا ایران کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہوں، جیسے چائنا ہے، رشیا ہے وغیرہ۔ لیکن یہ بندے دینے کا جو معاملہ ہے، یہ اس سے پہلے میں نے نہیں سنا ہے۔ ممکن ہے ہو، میرے نالج میں نہ ہو، لیکن میں نے نہیں سنا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے نہیں سنا ہے کہ کسی یورپین ملک سے ایران جیسے ملک جو ہے کسی ایسے شخص کا حوالہ کرے جس کے بعد جو اس وجہ سے آئی ہے کہ اس کی جان کو ایران میں خطرہ ہے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ خاتون کے ساتھ سویڈن گورنمنٹ کیا برتاؤ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی خبر ہے، میں نے کہا وہ شیئر کروں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں کے جو نواب سردار ہیں نا، ان کے نجی جیل بھی ہیں۔ اور خواجہ آصف کون ہیں؟ مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں، موسٹ سینئر لیڈر ہیں، وزیر دفاع رہ چکے ہیں، مختلف وزارتوں میں رہ چکے ہیں، اور اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ گزارش ہے خواجہ آصف صاحب سے کہ ہم بلوچستان کے لوگ، خاص طور پر بلوچ، ہم جیسے مڈل کلاس عام لوگ، وہ ان سرداروں سے بڑے تنگ ہیں، اور انہوں نے پناہ آپ کی گود میں لی ہوئی ہے۔ جن سرداروں کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کے نجی جیل ہیں، تو پناہ انہوں نے آپ کی گود میں لی ہے یا دوسرے پارٹیوں میں لی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بارکان میں ایک بہت بڑا نجی جیل کا اسکینڈل آیا تھا، جس میں 5-4 لوگوں، ایک خاتون سمیت 7 لوگ تو اغوا ہوئے تھے، لیکن ایک خاتون سمیت 3 بندوں کو کنویں سے ان کی لاشیں نکالی گئیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ بارکان کا جو بااثر سردار ہے، اس کے نجی جیل میں وہ خاتون اور ماری گئی، جس نے وہ خبر لیک کی کہ باقی لوگ ان کے جیل میں ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا تو اس خاتون کو نہ صرف مار دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی تھے، ان کو بھی مار کے کنویں میں پھینکا گیا۔ بڑا مشہور ابھی ہوا ہے، سال پہلے ہوا ہے نا، پہلے باپ میں تھا سردار صاحب، آج کل نون لیگ میں ہے جی۔ تو اس کا مطلب آپ کی سرپرستی ہوگی تو ان کے نجی جیلیں بھی ہوں گی، تو آپ خود کو بری ذمہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس نجی جیلوں کے ذمہ دار آپ بھی ہیں، بطور حکومت آپ بھی ہیں، جو ایسے لوگوں کو اپنے ہر 5 سال کے بعد آپ ان کو ایک شیلٹر بھی دے دیتے ہیں، تاکہ وہ مزید لوگوں پہ ظلم کریں اور اپنی نجی جیل چلائیں۔ تو اس وقت جناب خواجہ آصف صاحب، آپ کی حکومت ہے، آپ کریک ڈاؤن کریں سرداروں کے خلاف، پورے بلوچستان کے عوام آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پہلی کارروائی وہاں پہ کریں جہاں پہ کنویں سے لاشیں بھی برآمد ہوئیں، نجی جیل کا پتہ بھی چلا، سرنگوں کا بھی پتہ چلا، وہ آج کل آپ کی پارٹی میں ہے، سب سے پہلے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر تھوڑی سی ہمت ہے، وہ جو آپ نے تقریر کی، کوئی گریس ہوتا ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ خواجہ آصف صاحب نے کی تھی نا اسمبلی میں، تو وہی ان کی بات ہم ان کو دہرائیں گے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو بسم اللہ کر لیں جی، ہم سب پورا بلوچستان کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔